अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जमात शशम की साइंस किताब से दूसरा सबक मक़नातीस से खेलें या फिर कहें मक़नातीस के साथ खेलें उसके अहम पर जानेंगे, जो कि काफ़ी अहम है टीएस टेट प्रिपरेशन करने वाले अहल तलबा व तालिबात के लिए। और मैं आपको ये बात भी बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इस सबक से एक सवाल हर टेट इम्तिहान में पूछा गया है। ये वीडियो पेपर 1 और पेपर 2 प्रिपरेशन करने वाले दोस्तों के लिए बहुत ही अहम है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम इस अहम पॉइंट्स को सवाल व जवाब की शक्ल में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मक़नातीस से खेलें सबक से पहला पॉइंट ये निकल कर आता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर मक़नातीस है। दोस्तों, बहुत सारी मक़नातीस के टाइप्स हैं यानी अक़साम हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर यानी क़ुव्वत कशिश रखने वाली मक़नातीस कौन सी है। तो दोस्तों, अब तक मालूम कुर्दा मक़नातीस में सबसे ज़्यादा ताकतवर मक़नातीस का नाम देखें, न्यूज़ीमियम मक़नातीस जो बहुत ही ताकतवर होती है। दोस्तों, अब तक मालूम कुर्दा मक़नातीस में सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकत वाली अगर कोई मक़नातीस है तो उसका नाम न्यूज़ीमियम है। तो चलिए हम अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, तकरीबन इतने साल पहले मक़नातीस को ईजाद किया। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन उसके ऊपर तहक़ीक़ रिसर्च बाद में की जाती है। तहक़ीक़ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मंज़र आम पर लाना ये साइंटिस्ट का काम होता है। तो दोस्तों, तकरीबन इतने साल पहले मक़नातीस को ईजाद किया गया। तो कितने साल पहले? जवाब आपके सामने ये रहा, 2500 साल पहले। और इसको ईजाद किसने किया? मैग्नस नामी एक चरवाहा ने इस मक़नातीस के बारे में, या फिर कहें ईजाद करने वाला मैग्नस है 2500 साल पहले। तो दोस्तों, इसकी कहानी है, उस कहानी को भी जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि तकरीबन 2500 साल पहले मैग्नस नामी एक चरवाहा रहता था। वो रोज़ाना अपनी भेड़ बकरियों को चरवाने के लिए ले जाया करता था और उसके साथ में हमेशा एक लाठी हुआ करती थी जिसके निचले सरे के ऊपर लोहे की एक टोपी नुमा साख थी। तो दोस्तों, एक दिन जब उसकी बकरियां घास चर रही थी तो मैग्नस ने अपनी लाठी को एक पानी के चश्मे में डुबोया था। तो जो चश्मे के तह में मौजूद कंकरियां होती हैं, पत्थर होते हैं, तो वो लाठी में मौजूद टोपी नुमा साख थी उसके साथ छेड़छाड़ करने लगे। तो उसको अचानक ये महसूस हुआ कि कोई शय है उसकी लाठी को अपनी जानिब कशिश कर रही है, खींच रही है। तो जब उसने पानी से लाठी को बाहर निकाला तो देखा कि उसकी लाठी के निचले सरे पर यानी लोहे की टोपी नुमा साख जो थी, चंद पत्थरे उसे चिमटे हुए थे। तो दोस्तों, अगले पॉइंट में जानेंगे कि हम वो जो पत्थर उसको चिमटे हुए थे उसको क्या कहते हैं। तो अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, मैग्नस ने जिन पत्थरों को बाहर निकाला था उन्हें कहा जाता है। अभी हमने जाना कि एक चरवाहा था मैग्नस नामी। उस चरवाहे ने 2500 साल पहले तकरीबन वो बकरियां चरवाने के लिए रोज़ाना जाया करता था। बहरहाल उसकी तमाम कहानी हमने सुनी। अब जो यहाँ पर ख़ुलासा ये निकल कर आता है कि उसकी लाठी के निचले सरे पर जो टोपी नुमा साख थी, जो पत्थर चिमटे हुए थे, उसे हम क्या कहते हैं? तो जवाब आपके सामने ये रहा, उसे हम कहेंगे लोड स्टोन। वो जो टोपी नुमा साख थी उसकी लाठी पर उसको जो चिमटे हुए पत्थर थे, जब मैग्नस ने उसको बाहर निकाला था तो उसका नाम क्या है दोस्तों? अच्छे से याद रखें, लोड स्टोन। तो चलिए हम अगले पॉइंट्स की जानिब बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा, मक़नातीस के अक़साम हैं यानी टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स। तो जवाब देखें, घुड़नाल मक़नातीस, सलाख़ी मक़नातीस, दायरवी मक़नातीस, छल्ला नुमा मक़नातीस।
دوستو یہاں پر کتاب کے اندر 4 اقسام کے مقناطیس کا ذکر کیا گیا، جس کے اندر گھوڑا نال مقناطیس یعنی جو گھوڑے کے پیر ہوتے ہیں اس کے نیچے اس نال کا یعنی اس مقناطیس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سلاخی مقناطیس سے مراد سلاخ نما شکل میں ہی ہوتی ہے، اس کو ہم سلاخ نما مقناطیس کہیں گے۔ دائروی مقناطیس سے مراد آپ اچھے سے واقف ہیں کہ دائروی مقناطیس گول نما شکل میں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد آخر دیکھیں چھلا نما مقناطیس۔ چھلا نما مقناطیس دائروی شکل میں ہوتی ہے لیکن درمیان میں اس کو سوراخ پایا جاتا ہے، اسے ہم کہیں گے چھلا نما مقناطیس۔ تو دوستو یہاں پر 4 مقناطیس کا ذکر کیا ہے، گھڑنال مقناطیس، سلاخی مقناطیس، دائروی مقناطیس، چھلا نما مقناطیس۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، مقناطیس کے 2 سرے ہوتے ہیں جن میں کشش کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں پر صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ مقناطیس کے جو سرے ہوتے ہیں وہ 2 ہوتے ہیں جن میں کشش کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، مقناطیسی قطب یا پھر مقناطیس کے قطب۔ جواب آپ اچھے سے یاد رکھیں کہ مقناطیس کے 2 سرے ہوتے ہیں جن میں اپنے طرف یعنی کشش کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، تو اسے ہم کہیں گے مقناطیس کے قطب۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مقناطیس کے لٹکانے پر وہ ٹھہرتا ہے۔ اگر آپ ایک دھاگے کی مدد سے مقناطیس کو لٹکا دیں گے تو ساکن حالت میں نہیں رہے گا بلکہ اس کی حالت بدلتی رہے گی، یعنی جس حالت میں آپ نے اس کو لٹکایا وہ حالت میں نہیں رہے گا بلکہ وہ حالت اس کی جو پہلے تھی وہ نہیں رہے گی۔ تو اب سوال یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ مقناطیس کے لٹکانے پر وہ ٹھہرتا ہے، تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، شمال یا پھر جنوب۔ اگر آپ ایک دھاگے کی مدد سے مقناطیس کو لٹکائیں گے، کچھ انتظار کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مقناطیس شمالاً یا پھر جنوب سمت میں ٹھہر جائے گا۔ یہ صرف سلاخی مقناطیس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ سلاخی جو مقناطیس ہوتا ہے اس کو لٹکانے پر وہ حالت سکون میں نہیں رہے گا بلکہ وہ اپنی حالت کو بدل دے گا، وہ حالت شمالاً یا پھر جنوباً کی سمت میں ٹھہرے گا۔ مقناطیس ہمیشہ شمالاً جنوباً سمتوں پر ہی ٹھہرتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، مقناطیس کی قطب بنانے کی خاصیت کو کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے جانا کہ جو سلاخی مقناطیس ہوتی ہے اگر ہم اس کو دھاگے کی مدد سے باندھ دیں گے تو وہ مقناطیس حالت سکونت میں نہیں رہے گی بلکہ وہ شمال یا پھر جنوب کی جانب ٹھہر جائے گی، یعنی اپنا رخ بدل دے گی۔ تو یعنی ہم نے جانا کہ مقناطیس ہمیشہ شمال یا جنوب کی سمتوں میں ہی تیرتا ہے اور ہر حالت میں وہ حالت سکونت میں نہیں رہتا بلکہ ہمیشہ شمالاً یا پھر جنوب کی سمتوں میں ہی رہتا ہے۔ اب جو حالت بدلتا ہے اس سرے کو مقناطیس کا شمالی قطب کہتے ہیں اور دوسرا جو قطب سرا ہوتا ہے اس کو ہم مقناطیس کا جنوب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ مقناطیس کی قطب بنانے کی خاصیت کو کہتے ہیں، یعنی جو قطب بنایا گیا مقناطیس کے ذریعے یا مقناطیس اپنی طاقت کے ذریعے، تو اس کو ہم کون سا پاور کہیں گے یا پھر کہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، سمتی خاصیت۔ اس کو ہم انگلش میں کہیں گے ڈائریکشنل پراپرٹی، اور اس خصوصیت کو ہم مقناطیسی قطب نما بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قطب نما کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو قطب نما کے استعمال کو ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں سمت معلوم کرنے کے لیے، خاص طور پر قطب نما کا استعمال ہوائی جہازیں، بحری جہاز میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں پر چڑھائی کے لیے جو فوجی جوان ہوتے ہیں اپنے ساتھ قطب رکھتے ہیں، یعنی قطب کا وہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، وہ مقناطیسی شے جسے اسٹیل کے اطراف تار کی پٹیوں کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے، یا پھر سمجھیں کہ ایک فروا مقناطیسی شے جسے اسٹیل کے اطراف تار کی پٹیوں کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، برقی مقناطیس،
یعنی ایک فرا مقناطیسی ہے جسے اسٹیل کے اطراف تار کے جو پٹیاں ہوتی ہیں اس کی مدد سے تیار کیا جائے، اسے ہم کہیں گے برقی مقناطیس۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ اچھے سے جان لیں کہ برقی مقناطیس کی تیاری اس سے کی جاتی ہے۔ تو شے کا بھی نام یاد رکھنا ہوگا ہم، جسے اسٹیل کے اطراف تار کی جو پٹیوں کی مدد سے بنائی جاتی ہے اسے ہم مقناطیسی یا پھر برقی مقناطیس کہیں گے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ مقناطیس کے مشابہ قطب ایک دوسرے کو کرتے ہیں، یا پھر سمجھیں کہ مقناطیس کے مشابہ قطب ایک دوسرے کو یہ کرتے ہیں، یعنی مقناطیس کے جو قطب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ کرتے ہیں۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دفاع، یعنی اگر آپ ایک سلاخی مقناطیس لے کر مقناطیس کے نارتھ اور نارتھ یعنی مشابہ قطب کو جب ملانے کی کوشش کریں گے تو وہ قطب ایک دوسرے کو دفاع کریں گے۔ آپ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں وہ ایک دوسرے کو اپنی طرف کشش نہیں کریں گے بلکہ دفاع کریں گے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، مقناطیس کے غیر مشابہ قطب ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جانا کہ مقناطیس کے جو مشابہ قطب ہوتے ہیں وہ دفاع کرتے ہیں، تو اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مقناطیس کے جو غیر مشابہ قطب ہوتے ہیں جیسا کہ این اور ایس یعنی نارتھ اور ساؤتھ، تو ان کے دونوں کے درمیان میں قوت کشش کیسی رہے گی؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، یعنی مقناطیس کے جو غیر مشابہ قطب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا کشش، یعنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، یعنی یہ دو جو غیر مشابہ قطب ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، کشش کرتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھیں گے۔ صدیوں پہلے انہوں نے قطب نما کا استعمال کیا۔ ابھی ہم نے جانا کہ قطب نما کا استعمال کس لیے کرتے ہیں۔ ابھی ہم نے جانا تھا کہ قطب نما کا استعمال زیادہ تر ہوائی جہازوں، بحری جہازوں اور فوجی جو ہوتے ہیں پہاڑ پر چڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، سمتیں معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ صدیوں پہلے انہوں نے قطب نما کا استعمال کیا، وہ کون ہے جو صدیوں پہلے قطب نما کا استعمال کیا تھا؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، چینی ملاحوں نے، یعنی صدیوں قبل چینی ملاحوں نے قطب نما کا استعمال کیا تھا۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، مقناطیسی اشیاء کے قریب میں موجود مقناطیس کے ذریعے مقناطیسی خصوصیات کو حاصل کرنا یہ کہلاتا ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا مقناطیسی املا، اور ہم اسے انگلش میں کہیں گے میگنیٹک انڈکشنز۔ مقناطی اشیاء کا قریب میں موجود مقناطیس کے ذریعے مقناطی خصوصیات کا حاصل کرنا مقناطیسی املا یا پھر میگنیٹک انڈکشنز کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر جو سیفٹی پن ہوتا ہے اور اسے ایک پن کے قریب لے جائیں تو وہ کشش ضرور کرے گی، اسی کو ہم مقناطیسی املا کہیں گے۔ یا پھر کہیں کہ سیفٹی پن ہوتی ہے، اس کو ہم سلاخی مقناطیس کے ایک قطب کے قریب لائیں گے تو وہ مقناطیس سے چمٹ جائے گی، یعنی اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ سیفٹی جو پن ہوتا ہے مقناطیس کی طرح عمل کرتی ہے، یعنی کام کر رہی ہے۔ سیفٹی پن میں بھی مقناطیسی خواص ہوتے ہیں جو کہ مقناطیسی اشیاء کا قریب میں موجود مقناطیس کے ذریعے مقناطی خصوصیات کو حاصل کرنا مقناطیسی املا کہلاتا ہے، میگنیٹک انڈکشنز کہلاتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ رہا، لوڈ سٹون یہ ہے، یا پھر سمجھیں کہ لوڈ سٹون ایک ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا قدرتی مقناطیس۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ میگنیس نامی جو چرواہا ہے وہ 2500 سال پہلے ایک چشمے کے اندر اپنی لکڑی یعنی سمجھیں کہ لاٹھی کو اس میں ڈالتا ہے تو اس کو چند پتھر چپک کے یا پھر چمٹ کے آئے ہوئے تھے، اس کو ہم لوڈ سٹون کہتے ہیں۔ تو اب یہ لوڈ سٹون کیا ہے؟ تو جواب ہمارا یہی رہے گا کہ قدرتی مقناطیس جو کہ کشش کرنے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھیں گے۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، زمینی مقناطیس میدان مرکز میں اس کی طرح ہوتا ہے۔ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، سلاخی مقناطیس کی طرح،
یعنی زمینی جو مقناطیسی میدان میں مرکز میں، یعنی زمینی مقناطیسی میدان کے مرکز میں ایک سلاخی مقناطیس کی طرح ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ زمینی مقناطیس فریج مقناطیس کے مقابلے میں اتنے گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ دوستو ابھی ہم نے جانا کہ زمینی مقناطیسی میدان مرکز میں ایک سلاخی مقناطیس کی طرح ہوتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ جو زمینی مقناطیس ہوتا ہے فریجی مقناطیس کے مقابلے میں کتنے گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے؟ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، 20 گنا زیادہ۔ یعنی زمینی مقناطیس فریجی مقناطیس کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ دیکھیں، زمینی مقناطیس کی طاقت یہاں سے آتی ہے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا، زمین کے سیالی مرکز سے۔ یہ مانا جاتا ہے کہ جو زمین کی طاقت ہوتی ہے، یا پھر سمجھیں کہ زمینی مقناطیس کی طاقت ہوتی ہے، وہ زمین کے سیالی مرکز سے آتی ہے۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ چند حیوانات کے ڈاکٹر جانوروں کے پیٹ سے تاروں اور دھاتوں کو نکالنے کے لیے یہ استعمال کرتے ہیں۔ چند ویٹرنری جو ڈاکٹر ہیں، جو جانوروں کے پیٹ میں تاریں اور دھاتیں ہوتی ہیں اس کو نکالنے کے لیے کس چیز کا استعمال کرتے ہیں؟ تو ابھی ہم سبق یہی پڑھ رہے ہیں کہ آئیے مقناطیس سے کھیلیں، تو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ ہم یہاں پر کس کا استعمال کریں گے۔ تو جواب آپ کے سامنے یہی رہے گا کہ مقناطیس، یعنی مقناطیس کا استعمال کرتے ہوئے چند حیوانات کے ڈاکٹر، ویٹرنری ڈاکٹر جانوروں کے پیٹ سے تاروں اور دھاتوں کو نکالتے ہیں۔ تو چلیے اگلے پوائنٹس کی جانب ہم بڑھتے ہیں۔ یونانی سائنسدان آرشمد نے جنگ میں دشمن پر فتح پانے کے لیے اس کا استعمال کیا؟ بہت ہی اہم سوال دوستو، کیونکہ اس سوال میں ہی کئی جوابات اور اہم پوائنٹس نکل کر آتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ ایک یونانی سائنسدان تھا، اس کا نام آرشمد تھا۔ سوال ایسے بھی کیا جا سکتا ہے، آرشمد یہاں کا سائنسدان تھا یا پھر مشہور سائنسدان تھا؟ تو ہمیں جواب دینا ہوگا کہ یونانی سائنسدان آرشمد نے جنگ میں دشمن پر فتح پانے کے لیے اس کا استعمال کیا تھا۔ تو جواب آپ کے سامنے یہ رہا دوستو، لوڈ اسٹون کا۔ دوستو ایک مرتبہ ایروکیا کے لیے مشہور یونانی سائنسدان آرشمد نے جنگ میں دشمن پر فتح پانے کے لیے، یعنی جیت حاصل کرنے کے لیے لوڈ اسٹون کا استعمال کیا تھا، جس کے ذریعے جہاز سے کیلے نکالے گئے تھے تاکہ اس سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ عام طور پر مقناطیس کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ بہت ہی اہم سوال ہے دوستو، عام طور پر مقناطیس کو کیسے تیار کیا جاتا ہے؟ جواب آپ کے سامنے یہ رہا، لوہا، اسٹیل اور لوہے کی مدد سے مقناطیس تیار کی جاتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا جماعت ششم کا دوسرا سبق، مقناطیس سے کھیلیں یا پھر مقناطیس کے ساتھ کھیلیں کے اہم پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ دوستو یہ بہت ہی اہم ہے، آپ اس کو اچھے سے ذہن میں رکھیں کہ پچھلے ٹیٹ امتحانات میں اس سبق سے ایک سوال ضرور پوچھا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس جماعت ششم کی سائنس کی کتاب ہے تو آپ ایک مرتبہ مکمل سبق پڑھیں اور ایک مرتبہ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ آسانی کے ساتھ اس ویڈیو کے جو اہم پوائنٹس یا پھر سمجھیں کہ جو دوسرا سبق مقناطیس سے کھیلیں اس کے جو اہم پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں آپ آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے، جو کہ آپ کو ٹی ایس ٹیٹ میں یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ دے گی۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔